अस्सलाम वालेकुम। धरनों का मुस्तकबिल क्या होगा? 2 माह का सफ़र तो गुजर गया, लेकिन आइंदा आने वाले दिन सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान के दाखिली हालात के साथ साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल भी ऐसी है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ बड़ी मुश्किल के साथ इसहाक डार साहब ने एक अरेंजमेंट किया है कि $1.1 बिलियन चौथी और पाँचवीं जो किस्त है वो इकट्ठी हमें दे देंगे। लेकिन अगर एक और झटका मिला इक़्तिसादी सूरत हाल को तो मामला दोबारा बिगड़ भी सकते हैं। तो हुकूमत के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा, लेकिन धरने वालों की जिम्मेदारियां जो हैं वो भी बढ़ जाएंगी कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो डिरेल ना हो जाए। सरहदों के ऊपर भी सूरत हाल की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज़ एक ऐसा बयान दाग रहे हैं जिससे पाकिस्तान के हवाले से ये चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि वो एक बिल्कुल हॉकिश मूड के अंदर है। सख्त बयान दे के तो बड़ा खुश होते हैं कि वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू लॉबी है वो उनके पीछे खड़ी हो जाएगी। बाई इलेक्शन का भी एक वहाँ पे इंडिया में मौजूद है, उसका भी असर हो सकता है। लेकिन जहाँ वो ये बयान देते हैं कि 1000 गोले पाकिस्तान में गिरेंगे तो वहाँ दुश्मन चीखेगा, तो उन्हें बड़ी खुशी होती है इस बात के ऊपर। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, किसी प्राइम मिनिस्टर को किसी भी मुल्क का हो उसको ये बयान देना जेब नहीं देता। लेकिन वहाँ पर इंडियन डिफेंस रिव्यू एक उनकी पब्लिकेशन है, उसने पाकिस्तान के हवाले से एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें पाकिस्तान का एक नक्शा भी उन्होंने छाप के और ऊपर इंडिपेंडेंट पंजाब, इंडिपेंडेंट सिंध, इस तरह की चीज़ें उसके ऊपर तहरीर की हैं। बहुत अफसोस हुआ मुझे देख के। अगर यही माइंडसेट है और वो अपने नेबरहुड में पाकिस्तान को आज भी बर्दाश्त नहीं है तो फिर मुस्तकबिल का अमन का ख्वाब जो है कभी पूरा नहीं हो सकता। आज के प्रोग्राम में ये दोनों इश्यूज़ डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं शेख रशीद अहमद, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। शेख साहब वेरी वार्म वेलकम। ये पहले धरनों से स्टार्ट करते हैं। आजकल आप तकरीरें तो बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन करेंगे? सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। देखें, स्ट्रेटजियाँ तो बदलती रहती हैं इन ए वे। एक फिक्री अमली सोच जो है वो बाहर आई है, एक नारा मकबूल नारा बना है और गवर्नमेंट जो है वो शदीद परेशानी में है। बाकी धरने भी यही हैं, हम भी यही हैं, हालात भी यही हैं, नवाज शरीफ भी यही, छोड़ेंगे नहीं जब तक वो नवाज शरीफ पे अमल नहीं हो जाता। देखिए, आपके धरनों के नतीजे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोगों के अंदर पाकिस्तान के तूलो अर्ज में अवेयरनेस आई है बहुत सारे इश्यूज़ के हवाले से। ये ठीक है, आपकी अचीवमेंट होगी, लेकिन इस अचीवमेंट से हुकूमत गिरने वाली नहीं है। और ना आपके पास कोई ऐसा कहना चाहिए कि कानूनी जवाज़ मौजूद है कि आप बंदूक रखें नवाज शरीफ साहब के घर जाओ। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी मेरा ख्याल है बंदूक, देखें ना, सारे मुल्क की पार्टियां सियासत में इलेक्शन कैंपेन पे निकल आई हैं। आप मलिक साहब जानते हैं कि इलेक्शन कैंपेन का टेम्पो अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो कोई पार्टी पीछे नहीं रह सकते। पीपल्स पार्टी दबाव का शिकार है। देखें ना, डोगर साहब की फैमिली टिपिकली पीपल्स पार्टी की फैमिली थी, उन्होंने पीपल्स पार्टी का टिकट नहीं लिया। पीटीआई उनको मुल्तान में सपोर्ट कर रही है। बाई इलेक्शन का रिजल्ट बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है जावेद हाशमी साहब के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए। कोई एक जो है वो अपना फेस लूज कर सकता है परसों, जो भी नतीजा आएगा उसके साथ। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो टिपिकल जो पीपल्स पार्टी की फैमिली थी उनको छोड़ गई। तो ये एक मेरे ख्याल में ट्रेंड है। सर, मेरे पास जो इतलात है मैं शेयर नहीं कर सकता, वरना तहरीके इंसाफ में अभी शोर गुल पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग लाइन में हैं, लेकिन क्योंकि तहरीके इंसाफ के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने 30, 40, 25, 10, 15 वोट लिए हैं, वो समझते हैं कि हम इनका अड्डा लगाएंगे, हम इनको नहीं आने देंगे। लेकिन एक बड़ी तादाद लोग जो हैं वो तैयार बैठी हुई, नहा धो के खुशबू लगा के तैयार बैठे हुए हैं। सर, नहा धो के चंगे बच्चे बन के बैठ भी जाए ना तो अभी इंतखाबात बड़ी दूर है। सर, खुदा करे इंतखाब दूर ना हो, फिर कुछ और होगा। ये इकॉनमी अफोर्ड नहीं कर सकती। नवाज शरीफ साहब बिला वजह IMF के साथ 15 दिन से सियासी तौर पर लेटे हुए हैं वहाँ। और जो उनको ख्याल था कि यहाँ पीछे जो OGDC का भी $1 बिलियन आ जाएगा, वो भी कोर्ट से रिलीज नहीं हो सका। वो भी केपी के हुकूमत चली गई ना जी, कोर्ट के अंदर चली गई, आपने काम रोक दिया उनका। ठीक है जी, वो भी रिलीज नहीं हो सका। ये जहाज़ों की जो सूरत हाल है कि लोग टकरे मार रहे हैं। 1966 में 66 जहाज थे और 2014 में नवाज शरीफ ने ऐसा कद्दू किस्म का आदमी लगाया है, 2 नंबर का। सिर्फ वो बारबेक्यू अच्छे बनाता था। सारा मुल्क का PI और PIA में इतना जबरदस्त फसाद का खतरा है। मैं बिफोर टाइम इंटीमेट कर रहा हूं कि PIA में किसी दिन जहाज सारे रुक सकते हैं। पाकिस्तान के इदारों को शेख साहब हुआ क्या, सारे इदारे बैठते जा रहे हैं। PIA का तो बिल्कुल ही देखें, जब आप अपने लोग लगाएंगे ना मलिक साहब, मैं आपके इदारे में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को चैलेंज करके जा रहा हूं मुनाजरे का। फर्स्ट डे इन माई लाइफ। कभी मैंने नहीं सोचा था। एक आदमी अगर ये साबित कर दें जो उन्होंने लगाया दोनों भाइयों ने,
خاص طور پر میں بڑے بھائی کو کہتا ہوں چھوٹے بھائی کو رہنے دو, میں صوبے کی سیاست نہیں کرتا. شہباز صاحب سے ویسے بھی آپ کی سلام دعا اچھی ہے, ان کو آپ تنگ نہیں کرنا چاہتے. خدا کی قسم کوئی سلام دعا نہیں, نہ میں رکھنا چاہتا ہوں. ان کی پوری کوشش کے باوجود خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نواز شریف میں مرکز کی سیاست کرنا, کوئی میری کسی سے سوال نہیں, بلیو می, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے مسکرا کے کہہ دیا قوم یہ سمجھ نہیں نہ لے. میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف صاحب کو کہ جتنی اپوائنٹمنٹیں انہوں نے اس 18-9 مہینے میں کی ہیں, آپ میرے ساتھ چیلنج کریں کہ اس میں ایک آدمی بھی میرٹ پہ تھا. سر نوٹیفیکیشن ہی نہیں مل رہے, اور وکیل ایک نامور چاہیے. میں خود پیش ہو جاؤں گا کس دن سپریم کورٹ. اتنی ظلم کی داستان کی جا رہی ہے اس ملک میں. جو ایڈیشنل سیکٹریز ہیں ان کو فل چارج نہیں دیا جا رہا, جو ایڈیشنل ایم ڈی ہیں اس کو فل نہیں بنایا جا رہا. سر اس اندھیر نگری ہے, اندھیر نگری ہے, کالا قانون ہے. میں نواز شریف صاحب کو آج مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آدمی بھی جو انہوں نے اپوائنٹ کیا کسی ایک محکمے میں, ادارے میں, وہ میرٹ پر کیا ہے, مجھے خوشی ہوگی. شیخ رشید صاحب, جو کیپیسٹی ٹو گورن ہے, حکومت کرنے کے لیے جو آپ کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے, وہ بہت سارے اداروں میں, فارن آفس کا بھی میں یہاں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. مت کریں, آپ خراب ہو جائیں گے. فارن آفس سیاسی نہیں, خارجی امور کے ہجڑوں کا استبل ہے. کیا ہے فاطمی جی, یہ کلیریکل کا تو بڑا مقام ہوتا ہے. اپنی بیوی کو میں نے بنا لیا. میں اون اوتھ کہتا ہوں, نظامی صاحب موجود نہیں ہے اس دنیا میں, خدا ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. خود نظامی صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے نواز شریف کی والدہ کے گھر جا کے ان سے سب بلا کے اس کو اپوائنٹ کروایا ہے. آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے سامنے, وہ اس دنیا میں نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ رشید میں نواز شریف کی والدہ کے گھر گیا, اس سرتاج عزیز کو. سر یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی بیٹے کا سفارشی ہے, کوئی کسی اور کا سفارشی ہے. یہ سفارشیوں کا استبل ہے, اس نے غرق ہونا ہے. یہ دیکھیں اب بہت سارے مجھے بات یاد آ گئی ہے, آصف زرداری کے بھی گھوڑے آ گئے ہیں لاہور میں. گھوڑے اور عمران خان کا مجھے زندگی میں ایک ہی جملہ پسند آیا آج تک, جو اس نے کہا کہ گدے پر لکیریں ڈالنے سے زیبرا نہیں بن جاتا. what a beautiful word he used in a meeting, کہ گدے کے اوپر لکیریں لگانے سے وہ زیبرا نہیں بن جاتا. یہ گدوں پہ لکیریں لگا رہے. لیکن یہ دیکھیں شیخ صاحب, انڈیا گئے تو وہاں پر یہ ہوم ورک کرنا بھول گئے کہ وہ جوائنٹ کمیونٹی آنا ہے کہ نہیں آنا. وہاں جا کے میاں صاحب انتظار کرتے رہے, جوائنٹ کمیونٹی آیا نہیں. امریکہ گئے تو وہاں پر کوئی ایک وہ قدرتاً ان کو وہ مل گیا کہ جہاں کو چیئر کر رہے تھے جو بائیڈن کے ساتھ یو این کا سیشن, یو ایس ایڈمنسٹریشن سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. یہ کس نے کرنی تھی؟ دفتر خارجہ نے کرنی تھی نا. نواز شریف نے خود تو خط پتر نہیں تھے لکھنے. اب انڈیا کی طرف سے اگر بیان پہ بیان ڈال ایک سیاسی ورکر ہوتا, خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف کو کہتا کہ اس جگہ نہ جاؤ. اس دور میں نے ایڈریس کیا اسی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کو, شیخ رشید بھابڑا خانے کا ایک سیٹر, جس کو آپ کہتے ہو ایک سیٹ عوامی مسلم لیگ کو لیڈ کرتا ہے, میں ایک سیٹر ہوں. ایک سیٹر, ٹھیک ہے جی, میرے ساتھ تو ٹپا لگا دیا انہوں نے. ایک سیٹر. میں نے اس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو اس سے بہتر خطاب کیا, اور میری فوٹوز اس وقت کے 22 سربراہوں کے ساتھ آپ دیکھیں. بے شک میں خود ہی گھس گیا. اچھا, خود ہی گھس گیا. میرا مطلب ہے کہ just I want a photograph, I'm a delegate from Pakistan. اس سربراہ نے انکار کرنا تھا. 10-20 فوٹویں لی تو میں نے کہا ٹاٹا, باقی پیسے فارن آفس کے واپس کیے. انہوں نے کہا جی آپ کا ٹور تو اتنا لمبا ہے. میں کہا بڑی ہیں 10 فوٹویں وہاں پاکستان چلانے کے لیے. سو یہ کیا بیچ رہا ہے نواز شریف اور اس کی فارن آفس کی پارٹی اور اس کی ٹیم, سارے ایفی ڈرینیے, سارے جو 2 کوٹوں میں, سارے اس ملک کے سارے. ایک نثار آدمی تھا جس کا میں چاہتا تھا یار ہماری پنڈی کا ایک بندہ ہے کوئی سنبھالے گا, وہ خود ڈوب گیا. یہاں تک پانی میں ہے اس وقت, یہاں تک پانی میں ہے. عمران نے تو بڑی آوازیں دی, انہوں نے آواز سنی نہیں. سر بس وقت ہوتا ہے نا. ٹائم از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان پالیٹکس, اینڈ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر, یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم. اس وقت چودھری نثار جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں, پتہ نہیں اپنے ساتھ بھی نہیں ہے. اگر چودھری صاحب سن رہے ہیں تو میرے دوست ہیں, آج کل مجھے انہوں نے کیا بھائی اپنے ساتھ بھی نہیں ہے. آج کل دوست ہیں. نہیں, میری چودھری نثار سے جوڈو کراٹے میں بھی ہم نے اپنی غمی اور خوشیاں نہیں چھوڑی. ہمارے شہر کی یہ روایت ہے کہ ہمارا جتنا بڑی بھی اختلاف ہو ہم ایک دوسرے کے افسوس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہو چودھری نثار ابھی گلے شکوے ہوئے ہیں, جوڈو کراٹے شروع ہوئے ہیں, وہ بھی کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ عزت سے آدمی کو سیاست کرنی چاہیے. یار کافی ہو گئی ہے. وزارت کیا چیز ہے جی, یوں چٹکی کی مار ہے یوں. اور ان کے وزیر جو ہے نواز شریف کے, آپ دیکھیں
نواز شریف کے وزیر کیبنٹ میں کہتے ہیں خواجہ آصف کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. سی ایم کا بیٹا جو ہے وہ سارے مسئلوں کو ڈیل کر رہا ہے, سی ایم ڈیل کر رہا ہے. اس سے زیادہ تضحیق کسی ملک کی کیبنٹ کی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہائی پروفائل منسٹر کہتا ہے جی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 70 ارب روپے کا کھونچا مارا ہے. جی 70 ارب روپے کا کھونچا مارا ہے. کس میں؟ بلوں میں ڈالا ہے, بلوں خود ایکسپٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا, یہ میں جادو وہ سر چڑھ کے بولے, خود کہتے ہیں ہم نے 70 ارب روپے ایڈ کیے ہیں کیونکہ پی پی ایل کا 233 ہو گئے ہوئے ہیں اور وہ 3 مہینوں میں ہم نے پورے کر دینے تھے. ہماری گردن کاٹنے والے قربانی سے بچ جائیں گے, نہیں بچیں گے. شیخ صاحب قربانی تو آپ کا وہ جو نعرہ تھا آج پھر مجھے پوچھنا پڑ گیا, عید سے پہلے قربانی, عید پر قربانی, عید بھی گزر گئی, مجھے لگتا ہے اگلی عید بھی آ جانی, آپ یہیں بیٹھے ہونا. دیکھیں میری گزارش سنیں, بکرا عید داغی نکل آیا, دانت ٹوٹ گئے, سینگ بیٹھ گئے, تو پھر آپ کی نظر کمزور تھی نا جی, ان کا بکرے کا قصور تو نہیں ہے. نہیں, کسائی نے اس قابل ہی نہیں سمجھا بھی, اس نے کہا تھوڑا اور میں کر لے, تھوڑا اور میں کر لے, شیخ صاحب لیکن تاکہ یہ نہ کوئی کہے کہ کسائی کی رضامندی شامل نہیں تھی. مجھے لیکن لگا کہ آپ رہ گئے. آپ نے بہت نعرے مارے تھے عید سے پہلے قربانی کے, سال پورا پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ نے اس پروگرام میں بولا ہوگا, لیکن عید سے تو بچ گئے نواز شریف صاحب. انہوں نے فوج سے اخیر میں آ کے بیلیٹڈلی ایکٹ کیا. پہلے وہ مسٹیکس کی انہوں نے, لیکن پھر انہوں نے اپنے معاملات سنبھال لیے. آخری جو 4-6 ہفتے تھے انہوں نے میرے خیال میں تھوڑا سا وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا نا اس کو کم کر لیا. ملک صاحب, خربوزہ نیچے ہو اوپر ہو, اس نے کٹنا ہے چھری سے. اس میں اتنے کیلیبر ہی نہیں ہے, اس کا اتنا لیول ہی نہیں ہے نواز شریف کا. ہی از ناٹ مینٹلی آف کیلیبر آف نیشنل لیڈر. انفارچونیٹلی فوج کی سلیکشن بھی اسی قسم کے لوگ ہیں. یہ فوج کی سلیکشن ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی سلیکشن ہے. ہمیشہ فوج نے نالائق اسٹیبلشمنٹ نے آدمی کو سلیکٹ کیا, آلویز. کون سا اسٹیبلشمنٹ کی سلیکشن نہیں ہے, آپ سمیت, معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہاں آپ کے پیچھے میرا کوئی رول نہیں تھا. آپ کو بھی سارے سپورٹ کرتے رہے ابھی بھی. میں اس ملک کا, ملک صاحب کبھی غلط فہمی, میں اپنی اوقات نہیں بھولتا ہوں. منسٹر اتنا 35 سال سے آپ سیاست میں, کوئی 8ویں دفعہ الیکشن جیتے ہیں, 8ویں دفعہ جیتے ہیں قومی. میں 8 دفعہ وزیر ضرور رہا ہوں, لیکن آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, خدا کے فضل سے مجھ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی تھپی سب کے پیچھے رہی ہے. میرے پیچھے نہیں رہی. اس حد تک کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ایک مشرف کا وزیر رہا ہوں اور پورا سوچ سمجھ کے رہا ہوں, کسی دھوکے میں نہیں رہا. یہاں لوگ آئے, انہوں نے کہا یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. نو وے. میں نے اپنے حلقے سے پوچھا کیا کرنا ہے, انہوں نے کہا جی چھوڑو پرے, جیل جانی. دیکھیں سب سے جو ڈاڈی پارٹی تھی, پیپلز پارٹی جانی جاتی تھی, پیپلز پارٹی نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی. این آر او کیا تھا سر؟ پیپلز پارٹی تو پیدا ہی ذوالفقار علی بھٹو فوج کی پیداوار تھے, اکیلا اکلوتا وزیر تھا. کیا آپ تاریخ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ بالکل. سر شاہ نواز بھٹو کی سہیلی تھی نصرت بھٹو. دنیا جو مرضی کہے, دنیا کی مت مار گئی ہے. اس بھٹو کو بھٹو بنانے میں صرف ایک عورت کا ہاتھ تھا, اس کا نام تھا محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ. بعد میں ساری سیاست چلی ہے. بیگم سر شاہ نواز بھٹو نے, وہ کیا نام تھا ان کا جو یہاں ایرانین کے, ان سے ان کی جو کزن تھی, بھٹو کو بھٹو بنانے میں نصرت بھٹو کا دخل تھا. باقی سب تاریخ جھوٹ بولتی ہے. اس میں وہ ٹیلنٹڈ تھا, نو ڈاؤٹ, ہی ہیز دی ایبلٹی اینڈ کوالٹی. بٹ دیکھیں اس کو چانس کس نے دیا؟ نصرت بھٹو نے. شی ہیز دی روٹ. بریک لے لیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں. تو پاکستانی سیاست کا آئندہ مستقبل کیا ہے اور کون کس کو سپورٹ کرے گا آئندہ آنے والے دنوں میں؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے, کیونکہ پاکستان کی سیاست دھرنوں سے پچھلے 2 ماہ میں ایک ایسی سطح پر آ گئی ہے کہ کچھ لوگ اپنی عزت ہو سکتا ہے گنوا دیں, کچھ ہو سکتا ہے پا لیں. کوئی ایگریمنٹ والی سچویشن ہمارے سامنے ابھی بالکل نہیں ہے. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب ایک چیز فرمائے گا کہ مودی کے بیانات بہت سخت آئے ہیں. وہ کہتے ہیں 1000 گولے مارو اور پاکستان کو اتنا نقصان دو کہ یہ چیخیں, اور پھر انہیں بڑی خوشی ہے اس بات کے اوپر. یہ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ میں اس کے اوپر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایکچولی نواز شریف صاحب کا جو سارا کانسیپٹ تھا نا, وہ ریزہ ہو گیا. وہ ایک فرینڈلی انڈیا اور واگا بارڈر کھلا رکھنا اور ٹریڈ, جو بزنس مین کی سوچ ہوتی ہے, اور جنڈال اور اس کے بیٹے کے ساتھ, اور سٹیل مل. پہلے بھی جب واجپائی صاحب تھے تو حسن نواز صاحب نے پہلا رابطہ انڈیا کے ساتھ کیا تھا, جب یہاں مشرف کے ساتھ ان کا مسئلہ بنا, مدد مانگنے کے لیے انڈیا سے باقاعدہ خط و کتابت کے ساتھ بات. یہ ایک بہت سیریس الزام ہے جو آپ لگا رہے ہیں. جی ہاں, کہ مشرف کے ساتھ ایشو تھا تو حسن نواز نے خط لکھا واجپائی کو
کہ یہ ہمارے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ فوجیں یا کر دو, بٹ ہی نیڈز ہیلپ ان دی ایشو آف. ثبوت ہے اس چیز کا؟ میں جب کہہ رہا ہوں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسا ہی تھا. ثبوت میرے پاس شاید نہ ہو, لیکن میں غلط کسی پہ الزام نہیں لگاتا بلا وجہ. سیکنڈلی, انڈیا کو یہ پتا ہے کہ ہم ان سے کنونشن وار نہیں ہم نے لڑنی. اگر خدا نہ خواستہ آسام سے پہلے ہم تو آگے ہی تباہ ہیں. نہ وہاں کوئی جوگی جگت گائے گا, نہ چڑیاں چہکیں گی, نہ برلا کے مندر میں گھنٹیاں بجیں گی, نہ گھاس اگے گی اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا. کبھی نہیں کر سکتا وہ. اسی قسم کے ہتھکنڈے استعمال کرے گا وہ. نو وے ایٹ آل. وہ وقت چلا گیا جب ہم ایک کنونشنل آرم کے ملک تھے. نو وی آر اے نیوکلیر فورس. ہم نے کو پوجا کے مندروں میں تو نہیں رکھنے کے لیے لگائے ہوئے. مجھے پورا یقین ہے کہ دنیا اس مسئلے میں اپنا ایک رول ادا کرے گی, لیکن انڈیا میں جرت نہیں ہے پاکستان پر حملہ کرنے کی. سرحدی ٹخ ٹخ جو ہے ٹیلر ویلر, اس میں 15-20 بندے ہمارے انہوں نے شہید کیے ہیں, بے گناہ سیولین. اور ایک اور بات ملک صاحب, آپ واگا بارڈر کراس کریں امرتسر تک, آپ کو کوئی گھر ہی دکھائی نہیں دیتا, کوئی درخت ہی دکھائی نہیں دیتا سوائے زمینوں کے علاوہ. ہمارا آپ واگا سے ادھر داخل ہوں, نال بارڈر کے ساتھ ہی ہمارے بھی رہائشی کالونیاں بڑی عجیب ہیں, جیل کی دیواروں کے ساتھ گھر ہیں. ہماری رہائشی کالونیاں کنٹونمنٹ کے کور ہیڈ کوارٹروں کے ساتھ گھر ہیں ہمارے کچے. ہماری رہائشی کالونیاں بارڈر کے ساتھ بالکل. سر یہ ان لوگوں سے پوچھیں, میرے خیال میں وہ تگڑے لوگ ہیں, لیکن ان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ واگا بارڈر کے ساتھ تک آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ رہائشی کالونیاں بنائی. یہ تو ابھی سیالکوٹ کی سچویشن ہے, لیکن اگر واگا سے فائر کوئی کھولے گا نا تو آپ کے گھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں. دیکھیں اب اس ملک میں دونوں ملکوں کے درمیان لڑائی کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے جو اختلافات ہیں ان کو بہم یا فہم و تفہیم سے حل کرنا چاہیے. اگر اس ملک کا جنگ مقصد ہو, اگر خدا نہ خواستہ ان کی تلخی سے جنگ نکلی تو یہ دنیا, آدھی دنیا تباہ ہو جائے گی, اور یہ نہیں نکلنی چاہیے. لیکن مودی سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مذاکرات طے کرے گا, یہاں کسی آدھے مودی کی ضرورت ہے. پورا نہ ہو, جس میں سینس بھی ہو, ابیلٹی بھی ہو, کوالٹی بھی ہو, لائلٹی بھی ہو, اور جواب دینے کی صلاحیت بھی ہو. ڈرو سیاستدان جو ہیں وہ اب اس خطے پہ, اب دیکھیں نا, میں اس سے بھی زیادہ سیریس سوال آج توقع کر رہا تھا کہ بہت بڑے لوگ پاکستان کے بارڈرز اور سرحدوں پہ جب وہ آج ٹکر چلے ہیں, کسی میں پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے, کہ داعش میں شامل ہو رہے ہیں. داعش میں ایک گروپ ہے جس کے اوپر نام چل رہے ہیں کہ وہ داعش کی سپورٹ کر رہا ہے ہمارے طالبان کا, تو اس کو تو ضرب عضب ہو رہا ہے. میں پورا امید رکھتا ہوں کہ ہماری فوج ایسے تمام گروپس کو ایلیمینیٹ کرے گی. کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی, زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. ایسے یہاں بھی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. انڈین ہندو کی سوچ میں, انڈین کی سوچ میں, ہندو نہیں میں نے کہنا چاہیے, ہمارے پاکستان میں بھی ہندو کمیونٹی ہے. انڈین کی سوچ میں جب تک ایک کا جواب دو گولوں سے نہ دیا جائے ان کو بات سمجھ نہیں آتی. لیکن جنگی جنون نہیں میں چاہتا کہ قوم, اب یہ تو ہم نے نہیں پیدا کیا ہوا ہے, نہ پاکستان چاہتا, ہم اپنے مسائل میں اتنے پھنسے. لیکن جواب ہمارا پرائم منسٹر کو, دفتر خارجہ کو ایک نپاتلا جواب ضرور دینا چاہیے جو نہیں آیا. مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے وہ گولے چلا کے خوش ہو رہا ہے پرائم منسٹر, اور بیان داغ رہا ہے روز پاکستان کے اوپر, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اس کا 5-10 دن میں خود ہی ٹھنڈا پڑ جائے گا. یہ بھی نہیں انداز ہونا چاہیے, جواب تگڑا آنا چاہیے. میں نے آپ سے عرض کیا, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, پاکستان کا صوبہ پنجاب سارا شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں, کسی وزیر کی کوئی حیثیت نہیں. اور پاکستان میں جو 2 وزیر ہیں وہ ہاتھ دھو کے جو ان کے سینئر وزیر رکھ رہے ہیں, وہ گھر بیٹھ گئے, کہتے ہیں ہماری چل نہیں رہی. پبلکلی انہوں نے کہا, پرنٹ میڈیا میں چھپا ہے, پرنٹ میڈیا میں چھپا ہے کہ نثار کہتا ہے کہ بھائی ایم کیو ایم سے جو مسئلے معاملات ہوئے وہ اسحاق ڈار نے کیے, مجھے بیچ میں شامل نہیں تھا. خواجہ آصف یہ کہتا ہے کہ میرے بجلی کے فیصلوں میں میں شامل نہیں ہوں, کوئی اور ہے جی. آپ کے گھر, اپنے گھر کے نیچے دیکھیں کہ گھر میں کون شامل ہے. جس جگہ نواز شریف صاحب کوئی معاہدہ کرنے جاتے ہیں, یا ان کا سمدھی ہے, یا ان کا بھتیجا ہے, یا ان کا بیٹا ہے, کوئی چوتھا آدمی بڑے پروجیکٹ میں شامل نہیں ہے. خواہ وہ LNG کا ہو, خواہ وہ آئل کا ہو, خواہ وہ بجلی کا ہو, خواہ وہ سعودی عرب کا دورہ ہو, خواہ وہ چین کا دورہ ہو, کوئی تیسرا آدمی شامل. ضرب عضب کے اوپر بھی پوچھ لوں آپ سے, ضرب عضب فوج نے ابھی تک تو کامیابی حاصل کی ہے, لیکن ضرب عضب کے اوپر اگر جنرل ربانی کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہو, ڈان اخبار میں چھپا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرب عضب ٹیررزم کے خلاف پہلا حصہ ہے, لیکن ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پنجاب اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی کچھ کرنا پڑے گا. انتہا پسندی تو ختم کرنی پڑے گی آپ کو. آپ نے داعش کا ذکر کیا ہے نا, نہیں تو کسی کے پیٹ میں پھر دوبارہ وہ آ جائے گا کہ داعش والے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. حالانکہ داعش کے پیچھے CIA تھی, اس کو کھڑا کرنے والا وہ بغدادی کو. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے پڑوسی ملک پاکستان کے اندر اپنی پراکسی وار بند نہیں کریں گے, پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا.
آپ کیوں کھیلنے دیتے ہیں انہیں اپنے گھر میں؟ یہ آپ نے بات کی ہے, ہیئر از اے پوائنٹ. میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں چاہیے, کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں چاہیے. جو غیر ملکی امداد آئے اس کو ہر قیمت پہ روکنا چاہیے تاکہ یہ ملک فسادات سے بچ سکے. یہ ویسے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس کا دل آئے, چاہے وہ آپ کا فرینڈلی اسلامک کنٹری ہے یا کوئی یورپین کنٹری ہے, کہ اپنی پسند کے گروپ کو پیسہ دے دے. سیاست کا کیا مستقبل, کیا بننے جا رہا ہے؟ آپ لوگوں کا کیا مستقبل ہے؟ شیخ رشید احمد کا, عمران خان کا کیا مستقبل؟ دیکھیں, میں تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں. طاہر القادری صاحب نے ایک نئی پارٹی کل پرسوں فارم کی ہے. انہوں نے مختلف گروپوں کے ساتھ انہوں نے اپنی سیاست کی ابتدا کی ہے, اور یہ سیاست کی گروپنگ کے رزلٹس بھی اسی محرم کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ انقریب محرم آ جائے گا تو پاکستان میں سیاست میں محرم جو اتنا گروپنگ تو ہو رہی ہے, وہی لوگ جو نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے. مجھے تو شک ہے کہ پیپلز پارٹی, ابھی تک شک ہے, میں قائم ہوں, گو کہ میں نے یہ پہلے اظہار کر چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس طرح کھڑی نہیں رہے گی نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور ایم کیو ایم بھی اس طرح کھڑی نہیں رہے گی, کیونکہ نیچے سے جو مسائل اٹھ رہے ہیں پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کا پہلے ہی سوا ستیہ ناس ہو گیا, اور اگر ان کی ایلیٹ کلاس کے لوگ نکل گئے تو یہ سندھ میں بھی اس کے اثرات پڑیں گے. اور ایم کیو ایم کا کیونکہ کنٹرول ہے, ان کا ایک مسائل نیچے تک ان کے معاملات ہیں, ایم کیو ایم کو بھی اپنے فیصلے پر اثر نو غور کرنا ہوگا کہ انہوں نے اپنا سیاسی اتحاد یا معاملہ آنے والے دنوں میں کہاں کرنا ہے. مستقبل ہے کیا آپ کا؟ بچ جائیں گے یہ دھرنوں سے, اچھے طریقے سے اٹھیں گے, یا بغیر کسی ایگریمنٹ کے جانا پڑے گا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کیوں جائیں گے جی, جائیں گے کیوں؟ محرم میں کیا کریں گے؟ محرم میں کچھ نہ کچھ سوچیں گے. ابھی کہیں گے تو ابھی میں دیکھیں, فیصلہ جو ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے کرنا ہے, ہم اس کے اتحادی ہیں, بڑی پارٹی وہ ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے. یہ آپ نے ایسا سوال کر دیا کہ اگر آج میں کچھ کہوں گا تو وہ بات نہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم جم کے بیٹھیں گے. کل میں نے پوچھا, ان کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا, اس کے بعد میں نے ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے پروگرام میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھیں گے, ہم جائیں گے نہیں جتنی دیر بھی بیٹھنا پڑا. ٹھیک, کیونکہ مجھے نہیں پتا کل کی کور کمیٹی میں کیا فیصلہ ہوا. ایسے ہی میں آپ سے بات کہہ دوں گا طوفان کھڑا ہو جائے, بٹ آئی ایم شیور کہ یہ بیٹھیں گے, اور اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی آپ کو. حکمت عملی جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا کچھ نہ کچھ تو آگے پیچھے کرنا ہی پڑتا ہے. سردیاں بھی آنی ہیں, رات کو وہ جو آپ نے 2 مہینے بڑے اچھا طریقے سے چلا لیا, لوگوں کا خیال تھا کہ یہ, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ برگر پارٹی ہے, ہفتے میں انہوں نے فارغ ہو جانا, برگر پارٹی 2 مہینے. میرا خود یہی خیال تھا کہ ہم شاید 7-8 دن بیٹھ سکیں گے, کسی کی کیا بات. آپ کا اپنا خیال بھی یہی تھا, 7-8 دن سے زیادہ نہیں بیٹھ سکیں؟ میرا اپنا بھی خیال تھا, بلکہ میں ارد گرد نعیم الحق سے اور دوسرے لوگوں سے, وہ نیازی صاحب سے پوچھتا تھا کہ یار 7-8 دن کا راشن پانی لے کے بیٹھیں گے نا. لیکن 2 مہینے گزار لیے ہیں, بڑی بات. اس کا اثر آپ کے جلسوں میں بھی آ رہا ہے, جلسے بھی آپ کے تگڑے ہو گئے, لیکن مستقبل جو ہے اس کے اوپر اب سوالات آئیں گے. دیکھیں, اگر تو جمہوری پروسیس سے اس ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی دیکھیں پی این اے کی تحریک بھی جب چلی تھی تو 2 مہینے بعد لوگ بیٹھے تھے, ان کے کان کھڑے ہوئے تھے کہ اکانومی کا ڈیزاسٹر ہو رہا ہے, زیادہ دیر یہ لڑائی نہیں چلی جا سکتی. پی این اے کی تحریک کا انجام جنرل ضیاء الحق تھا, وہ میرے خیال میں توقع نہیں رکھنی چاہیے. اس سے ہٹ کے سیاسی مسئلہ, سیاسی طریقے سے مصلحت کوئی ہے ایسی کوئی راستہ؟ دیکھیں, الٹیمیٹلی اگر آپ سیاسی مصلحت نہیں کریں گے تو ضیاء الحق کا خوف اور خطرہ اس ٹرمینالوجی کا موجود رہے گا. آپ یہ کہیں کہ یہ ضیاء الحق ساتھ بیٹھتے تھے بات چیت میں, آپ کو پتا ہے, جی, اور اینڈ میں جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور. دیکھیں, ان دی اینڈ نواز شریف نے بھی جرائیل شریف صاحب سے یہ کہا نا کہ فیسیلیٹیٹ کرے, لیکن وہ بیک آؤٹ کر کے اگلے دن ہی, رات کہہ کے صبح بیک آؤٹ کر کے. دیکھیں, پہلے دن تو وہ ٹینٹا فش ہو گئے, اگلے دن جب انہوں نے دیکھا ادھر ادھر شکلیں دیکھی اچکزئی کی اور دوسرے لوگوں کی, اور انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی الٹ ہونے جا رہا ہے, تو وہ ریٹریٹ کر گئے. ورنہ انہوں نے تو منت سماجت کی حد تک کہا کہ اس مسئلے کو آپ پیچ اپ کروا دیں. شیخ صاحب, لیکن فوج جب بھی فوج بیٹھے گی بیچ میں, پیچ اپ نیو الیکشن میں ہو سکتا ہے. جب بھی فوج بیٹھے گی تو پھر نئے الیکشن کا ایگریمنٹ ہو جائے گا, تو آپ کا خیال ہے کہ ابھی فوج دوبارہ اندر آ جائے گی؟ سر, فوج کہتی رہے, میں تو اسٹیٹ فارورڈ سے آدمی ہوں کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, نہیں ہوگا, لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, کان کھلے ہوتے ہیں, ان کی نظر سب طرف ہے. فوج سپورٹ کرے گی آپ کو بیل آؤٹ کرنے میں؟ خدا نہ کرے بیل آؤٹ کیا, ہم نے کیا جو بیل آؤٹ کرنا ہے. سیاسی تحریک ہے, دیکھیں سیاسی تحریک ہے. 16 مہینے نواز شریف کی ناکامی, 18 سال عمران خان نے جو سیاست کی ہے وہ اس طرف رکھیں اور 60 دن ایک طرف رکھیں. آج عمران خان ایک سیاسی قوت ہے جس سے آصف زرداری بھی خوف زدہ ہے, مولانا فضل الرحمان بھی خوف زدہ ہے,
اور ایون بہت سارے اور بھی لوگ خوفزدہ ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. آپ کا خیال کیا ہے کہ وہ سٹیج کب آئے گی؟ کیونکہ ابھی تک میرے خیال میں بہت ساری آپ لوگوں کی جو امیدیں تھیں وہ جڑی ہوئی تھیں کہ پہلے 8-10 دنوں میں 15 دنوں میں کچھ ہو جانا ہے. وہ دن گزر گئے ہیں سارے. اب اس سے آگے سٹیج آ گئی. دوسری پارٹی جو ہے اس نے بھی اپنی اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ کیسے چلنا ہے آگے. دوسری پارٹی کے ساتھ جتنے لوگ خوفزدہ لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ کہیں الیکشن میں نہ چلے جائے, وہ الیکشن کے لیے ذہنی طور پر اب تیار ہو رہے ہیں. میں یہ محسوس کرتا ہوں ذہنی طور پر الیکشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں. میں ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے آصف زرداری کا یہ کہنا کہ جناب 18 سال کی ووٹ کا عمر کیوں رکھی گئی. ان کا ایسا بیان دینا کہ میں تو یہاں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا, اور آصف زرداری جیسے آدمی سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ یہ کہہ کہ ببلز. آپ کو پتا زیڈ سلیری نے 7 نومبر 1968 کو یہی آرٹیکل لکھا تھا پاکستان ٹائم میں, دی ببلز. زیڈ سلیری نے وہی کام یہ کہہ رہا کہ یہ بلبلیں ہیں. نہیں جناب, یہ بدل چکے ہیں حالات, بہت حالات بدل چکے ہیں. میں ان سارے جلسوں میں ہوں, میں جو حالات دیکھ رہا ہوں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کوئی جلسہ اس وقت جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے تائیں آ رہے ہیں, بغیر کسی ٹرانسپورٹ کے آ رہے ہیں. میں خود کھمبے سے چڑھ کے گیا ہوں جی ملتان کے جلسے. لیکن یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے. جلسے کر رہے ہیں آپ, لوگ آ رہے ہیں, لیکن جلسے کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصول بھی بنائیے آپ. ان کو بیٹھ کے ساتھ SOPs ہوتے ہیں نا جی وہ جلسوں کے, وہ بھی آپ ان کے طے کریے. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. کنٹینر سے ڈگنے لگے, کبھی بچ رہے ہیں, کوئی بندہ ہاتھ روک کر بچ رہا ہے, کھمبے سے چڑھ رہے ہیں. یہ جلسے ایسے نہیں ہوتے. ایک بریک لے لیں جی, بریک کے بعد شیخ رشید صاحب سے اور باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو انتخابات کب نظر آتے ہیں؟ کیونکہ نون لیگ والوں کی حکمت عملی یہ ہے جو میں آپ کو بالکل آن ایئر واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں. ان کا خیال یہ ہے کہ بی بی جب پاکستان آئی تھی تو اتنا تگڑا شاید عمران خان کے پاس وہ پولیٹیکل سپورٹ یا بیکنگ موجود نہیں ہے جتنی بی بی کے پاس تھی. اور 3-4 ماہ کے بعد بی بی بھی ٹھنڈی پڑ گئی تھی, تو اور کر لیں 2 مہینے عمران بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے. دیکھیں آپ پیمانہ جو مرضی رکھیں, میں اگلے سال الیکشن کا سال دیکھ رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورک. 2015 ہو نہیں سکتا, اس سے آگے حالات نہیں چل سکتے. اس سے آگے حالات نہیں چل سکتے. اسمبلیوں میں دیکھیں ٹالرنس نہیں رہ گئی ہوئی. یہ گو نواز گو کا میں نے تو سرسری بات کی تھی فیصل آباد میں, اور قربانی سے پہلے قربانی, یہ دونوں باتیں کٹھی تھی. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بندے ہیں چاروں پہ کیس ہے دھاندلی کا. خود اس کمیٹی میں جو اصلاحات کی کمیٹی ہو رہی ہے, وہاں اعتزاز احسن صاحب نے میری موجودگی میں کہا کہ میری بیگم کے جو بیگ کھلے ہیں, سیکٹری الیکشن کمشنر صاحب کو کہا انہوں نے, اس میں سے بھوسا اور ردی نکلی ہے, اور میں آپ پہ تصدیق کرا کے لاؤں, وہاں کے دستخط کرا کے آپ نے اس کی ابھی تک تصدیق نہیں کی. خاموش تھے سیکٹری بیچارے, کیا بولتے وہ بھلے مانس آدمی ہے, بڑے مانس آدمی. لیکن 2 حلقوں کی تصدیق جو مطالبہ عمران کر رہے تھے وہ بھی ہو رہی ہے. جہانگیر ترین والے کی بھی ہو رہی ہے, ایاز صادق والے کی بھی ہو رہی ہے, اور اس کی بھی ہو رہی ہے خواجہ سعد رفیق والے حلقے کی بھی, اور خواجہ آصف والی 4 حلقے. خواجہ آصف والا تو کورٹ میں ہے کیس, لیکن تینوں کی تو ووٹوں کی اب دوبارہ تصدیقی عمل جاری ہے نا, تو اس کا نتیجہ بھی آ جائے گا. مجھے نہیں پتا کہیں جاری ہے یا نہیں جاری ہے. وہ ہو رہی ہے, دوبارہ کھلے ہوئے ہیں. ایاز صادق صاحب کا کل پرسوں عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے سٹے لے لیا, اور سٹے کے بعد انہوں نے اس جو الیکشن کمیشن کا انچارج ہے اس کے خلاف بھی ٹریبونل کا کہا کہ جی مجھے یہ قبول نہیں. ٹریبونل کو بھی کوسچن کر دیا بقول عمران خان صاحب کے. دیکھیں میں ایسی بات جو کل نہیں پرسوں انہوں نے کہی ہے کنٹینر کے اوپر, یہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن یہ حلقے تینوں کے اوپر ووٹوں کی تصدیق ہو رہی ہے, جہانگیر ترین والے میں بھی, ایاز صادق والے میں بھی, اور خواجہ سعد والے میں بھی. تو اس کا نتیجہ تو آ جائے گا, اور مہینے 2 مہینے میں کتنا کو لمبا سٹے چلے گا. جب وہ شروع ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سر جی یہ سارے حلقے دیکھیں نا, 200 بیگ تھے, وہاں سے 400 بیگ نکل آئے خواجہ سعد رفیق کے یہاں سے. بیگ 200 تھے, وہاں 400 نکل آئے. میں نہیں کہہ رہا عمران خان کنٹینر پہ چڑھ کے لائیو کہہ رہا سارے پاکستان میں, اس کی کسی نے تردید نہیں کی ابھی تک. میں نے چیک کیا تھا, ہو سکتا ہے درست ہو غلط ہو, پتہ یہ چلا تھا کہ وہ NA-121 کے بیگ بھی ساتھ اس کاؤنٹ میں آ گئے تھے, لیکن وہ اب چیک کر رہے ہیں بیگ کے ایکچوئل بیگ جو ہے وہ چیک کرنے میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے بھی اس کے بیگ میں سے نکل, صوبائی والے بھی اندر سے نکل آئے. ٹھیک ہے, تو یہ الیکشن تو نہ ہوا, مذاق ہوا نا. عمران خان اتنی بڑی بات غلط تو نہیں کہہ سکتا نا, لائیو جا رہا ہے وہ, اور اس نے کہا کہ جی 200 وہ تو حامد خان کے کیونکہ ساتھ نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے, اس لیے ان کے پاس پوری تفصیل ہوگی. میں بھی آپ ٹھیک کہتے ہوں. سو اس لیے یہ کہنا کہ وہ 4 الیکشن ہی بنیاد بنیں گے, یہ چاروں ان کے سینٹر فارورڈ تھے. اور رانا ثناء اللہ نے بڑی اچھی ایک دن بات کی, انہوں نے کہا ساڑھا دماغ خراب ہے, 4 کھولیے تو جائیے کتے.
دیکھو نا جی انہیں کہا لو کرو گالے 4 کھول کے تو جانا کتے ہے میرا پاں لیکن وہ شیخ صاحب کھل گئے تھے ادھر جو بھی نتیجہ آنا ہے سردار ایاز صادق کے اوپر بھی آرڈر آیا ہوا ہے, چاہے وہ انہوں نے ٹریبیونل کو کوشچن کیا تو ہائی کورٹ میں کیس چلا جائے گا, خواجہ صاحب کا بھی کھلا ہوگا اور جہانگیر ترین کی آلریڈی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے, تو نتیجہ تو نکلے گا, مہینہ نہیں 2 مہینے نہیں. سر نتیجہ تو نکلے ہی گا. سپریم کورٹ میں آپ لوگ گئے ہوئے تھے, وہ معاملہ کیوں نہیں آگے چل رہا؟ وہ چلا اس کی پیشی ہو گئی, سنا اگلی تاریخ پڑ گئی. وہ تو نومبر کی ڈیٹ ڈل گئی, اس حساب سے تاریخیں پڑی تو وہ تو 2 سال یہیں بیٹھے رہیں گے آپ. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا سپریم کورٹ پہ, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں, ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا, اور اس ملک کے جو حالات ہیں بظاہر یہ سمجھا جا رہا, دیکھیں اسی ہفتے کو آپ دیکھ لیں, 16 کو ملتان کا الیکشن ہے, 17 کو اسلام آباد میں اہل سنت کا جلسہ ہے, 18 کو 16 کا نتیجہ آپ کی توقع کیا ہے, کیا نکلے گا؟ میں تو عامر ڈوگر کو دیکھ رہا ہوں جیتتا ہوا. عامر ڈوگر کل یہ ہاں میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ عامر ڈوگر کی پوزیشن بہتر ہے. اور شیخ صاحب الٹیمیٹ رزلٹ میں لاسٹ سیگمنٹ ہے تو 3-4 آپ سے پیش گوئیاں بھی لے لیں, سیاسی پیش گوئیاں. ایک سٹیج آئے گی جہاں پر مختلف انسٹیٹیوشنز کو, سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کوئی بات کرنی پڑے گی, وہ ابھی آئے یا 6 مہینے بعد آئے, کون سا ادارہ ہوگا جو کلیدی کردار ادا کرے گا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان, سوال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان یا آپ کے دوست پنڈی والے دوست؟ دیکھیں جی ایک ہی بات ہوگی, دونوں ملک کے خیر خواہ ہیں. خیر خواہ تو آپ بھی ہوں گے, نواز شریف صاحب بھی ہوں گے, دیکھیں دونوں حالات کی خیر خواہی چاہیں گے. اچھا, دونوں کی سوچ پازیٹیو ہے کہ جمہوریت بچ جائے, نواز شریف نہ بچے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ چاہتے ہیں نواز شریف بچ جائے جمہوریت جائے کھاتے میں, اس میں نواز شریف کی بھی سوچ شامل ہے. اگر اس جمہوریت کو نقصان پہنچا تو اس کا کریڈٹ اور گولڈن ایوارڈ نواز شریف صاحب کو جائے گا. ادارے عدلیہ ضرور چاہے گی کیونکہ عدالت میں ایکسپوز ہو چکا ہے کہ یہ جعلی الیکشن تھے. وہ سٹیج کب آئے گی؟ محرم کے بعد شروع, میرے خیال میں تو ہو جانی چاہیے تھی, لیٹ ہو گئی. اچھا ایک اور, آپ نے پہلے عید کے پہلے کہا تھا قربانی کا, پھر عید آ گئی. میں کہہ رہا ہوں محرم کے بعد شروع ہو جانی. محرم کے بعد کوئی اینڈ ڈیٹ بتا دیں کیونکہ اگلا محرم نہ آ جائے, کہیں کہ میں نے محرم کے بعد ایک دفعہ میرا مطلب ہے جتنا کچھ ہو گیا دوبارہ ڈیڈ لائن نہیں دیں گے, دوبارہ ڈیڈ لائن نہیں دیں گے میرا خیال ہے. یہ وہ راجہ پرویز اشرف والی وہ ہوگی نا کہ دسمبر میں لوڈ نہیں, وہ تو خیر بڑی گندی ڈیڈ لائن تھی, یہ تو میرا پولیٹیکل گیس تھا. اور کل پرسوں الطاف بھائی نے بھی مجھے کہا کہ اب ڈیڈ لائن نہ دینا کوئی. الطاف بھائی سے بات ہوئی آپ کی؟ میری ہوتی رہتی, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو ان کو کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ تحریک انصاف میں ان کے خلاف ایک کیس ہے, وہ شاہدہ کا اور بین زہرا کا, زاہدہ یا شاہدہ, زہرا بی بی کا, اور وہاں جو ووٹ ہیں کراچی میں تحریک انصاف کہتی ہے ہمارے 9-10 لاکھ ووٹ ہے یہ بڑھنے کی مقدار میں. سو میرے ان سے ذاتی تعلقات ہیں, مجھے انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کے لیے خود آفر کی. بڑے تگڑے آدمی ہیں آپ, نے طاہر القادری کو اور عمران خان کو اکٹھا کھڑے کر دیا تھا نا, تو اسی طریقے کی کوئی سائنس نہیں نکالی ہے. پہلے دن تو میں نے کر لیا تھا ان کو کہ عمران خان لیڈر آف اپوزیشن بن جائیں. اچھا, لیکن اس کی پارٹی میں میری بات جو ہے وہ مسترد ہو گئی. جب وہ ریجیکٹ ہو گیا پھر میں نے کہا اچھا مجھے آپ 4 ووٹ دے دیں. مجھے تحریک انصاف سے 4 ووٹ چاہیے تھے. تحریک انصاف کے میرے پاس تھے, جماعت کے تھے 7 اپنے تھے. میں نے کہا 4 ووٹ مجھے دے دو. ایم کیو ایم ساتھ تھی لیکن تحریک انصاف نے آپ کو 4 ووٹ نہیں دیا. ان کی کور کمیٹی نے نہیں دی. میں خیر ٹھیک فیصلہ تھا نا ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بڑی جماعت ہے, ان کا بندہ بن جائے تو ٹھیک ہے. شیخ رشید اکیلے ہیں, ان کو ووٹ دیا تو وہ ان کی جماعت ہوئی. دیکھیں کام اکیلے نہیں کرنا, یہ یاد رکھنا. یہ اکیلا آدمی انشاءاللہ تعالیٰ انہی کندھوں پہ اپنا تابوت لے کر پھرے گا, اور بالآخر ان ظالموں کے دور اور سوچ کو جس میں غریب مر گیا اس سے نجات دلائے گا. کام اکیلا آدمی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا, قوم میرے پہ نظر رکھے, میں اس قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کا حقیقی رول ادا کروں گا, اور کر رہا ہوں اللہ کے. ویسے میاں صاحب کو آپ پہ نظر رکھنی چاہیے, آپ کو وہ مجھ پہ رکھے پڑے ہیں, ہر جگہ میرے پہ ہی نظر ہے. جتنا مجھے واچ کیا جا رہا ہے اور جو کچھ میرے خلاف, آپ دیکھیں پاکستان کے جس چینل پہ میں نہیں جا رہا اس پہ میرا کوئی ڈمی بیٹھا ہوا ہے, بیٹھا میں ہی ہوں. نون لیگ کے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یہ جو شروع میں جب بات چیت ہو رہی تھی کہ شیخ رشید کی وجہ سے ایگریمنٹ نہیں ہو رہا, میں نے کہا 2 دن ان کی گاڑی روک لیں, ایگریمنٹ کر لیں, ایک آسان حل ہے, ان کی گاڑی کی رستے میں بلاک کر دیتے. تو آپ واقعی ایک ایسا رول ہے آپ کا کہ آپ نے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ایگریمنٹ نہیں ہونے دیا جب بات چیت چل رہی تھی؟ دیکھیں میرا تعلق ہے عمران خان کے ساتھ, میری اپنی عوامی مسلم لیگ, میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں. میں چاہتا میں اس پارٹی کو بھی بہت دور پھیلا سکتا ہوں, میرے پاس وسائل نہیں تھے. میں نے سوچا بجائے اس کے کہ میراتھن ریس کری جائے, ریلے ریس کیا جائے, ایک آدمی بہتر ایتھلیٹ ہے اس کو سپورٹ دی جائے. اس کو میں جانتا تھا, وہ نواز شریف کا ریزائن لینا چاہتا تھا, اس سے کم تیار نہیں تھا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کیا تو ہاں کیا میں نے. آپ نے کیا, مانتے ہیں آپ
اگر یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ میں نے عمران خان صاحب کو پڑھا, میں نے عمران خان سے پوچھا, اس نے کہا نہیں, میں نے کہا یار آج بتا دو مجھے کہ آپ نے استعفے سے کم اگر ہونا ہے تو میں اسی طرح کی گول مول بات کروں. بالکل دیکھیں 2 مہینے تک جو شخص بیٹھا ہوا ہے, پارٹی سے انہوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں, 2 مہینے سے, پارٹی سے کہہ رہا ہوں, اسمبلی سے 2 مہینے بیٹھنا جناب, میرا دماغ, میں 2 سگار پی کے بھی سوچوں نہ 3 سگار کے بھی پیچھوں, میں سوچ نہیں سکتا کہ عمران خان کی پارٹی 2 مہینے بیٹھ سکتی ہے قوم کے ساتھ. یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. نہیں, یہ تو ہے سکسیس اس کی, جلسے بھی کیے, 2 مہینے دھرنا بھی سسٹین کیا, لیکن اینڈ ریزلٹ آپ کو کتنی دیر میں لگتا ہے, کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا یا اس کے علاوہ ہی دوسرا حل آپ سوچتے ہیں نکلے گا؟ دیکھیں یہ جتنے ایگریمنٹ کے لیے نکلے نا بیچ میں کمیشن ایجنٹ ٹائپ کے لوگ, ان کو کچھ نہیں ملنا. ایگریمنٹ جو ہو سکتا تھا, الٹیمیٹلی اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. نواز شریف کسی صورت میں ایسا ٹریبونل نہیں بنائے گا جس میں یہ الیکشن ایکسپوز ہو جائے. جب یہ الیکشن ایکسپوز ہو جائیں گے پھر ان کو ڈیٹ دینی پڑے گی. ابھی تو ڈیٹ میں نواز شریف ایک پورا فیکٹر ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ بھی آ جائے گی. لک دس از اے ڈیسیژن. آپ کا خیال ہے کہ اب یہ الیکشن کی طرف ہی چلے گا, ایگریمنٹ کوئی نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا. شیخ رشید احمد سربراہ عوامی مسلم لیگ, بہت شکریہ, آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.